बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में डिस्कस करते हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी का रात भर दिया गया धरना। सुबह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी तशरीफ लाए, लेकिन मामलात कहीं कंक्लूड होते हुए दिखाई नहीं दे। उसके ऊपर बात करते हैं। एक तरफ तो वफाक बार बार मुज़ाकरात का कहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई निगोशिएट करने की बात करने की जब बारी आती है तो तब टेम्परेचर एट वंस इतना ऊपर चला जाता है कि बज़ाहिर समझ नहीं आती कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। एट द सेम टाइम हिंदुस्तानी मीडिया जो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ अपना जहर उगलता रहता है, और कोई मौका वो तलाश में होते हैं कि मौका मिले सही कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को नेगेटिव रिपोर्ट करके, गलत रिपोर्ट करके कोई इंतशार की सियासत को वो हवा दे सके। बट फॉर्चुनेटली पाकिस्तानीज आर सेन इनफ कि कभी भी वो हिंदुस्तानी प्रोपोगेंडा का शिकार नहीं हुए। एक बार फिर से बानी पीटीए जनाब इमरान खान साहब की सेहत को लेकर वो लोग भी बहुत प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। बट फॉर्चुनेटली, थैंक गॉड, फॉर्चुनेटली इसके ऊपर किसी ने कोई बहुत ज़्यादा कान नहीं धरे और इस प्रोपोगेंडा को बहुत ज़्यादा नहीं सराहा गया या पाकिस्तान के अवाम के अंदर कोई पजराई नहीं हासिल कर सका। पहले सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं कि पॉलिटिकली क्या प्रॉब्लम है, कानूनी तौर के ऊपर क्या चैलेंजेस हैं कि इमरान खान साहब से उनकी पार्टी के रहनुमा हो जाए, वकला हो जाए, उनकी फैमिली हो जाए, कई दिनों से, हफ्तों से मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जा रही। ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। ज्वाइन किया है जनाब हुज़ैफा रहमान साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। उन्हीं से जानते हैं कि कल रात जो अडयाला जेल के बाहर होता रहा, एक चीफ मिनिस्टर धरना दिए बैठे रहे, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का शराकत दारी का कोई फॉर्मूला जो आजकल बड़ा अंडर डिस्कशन है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। हुज़ैफा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? आप ठीक ठाक है सर? I'm good, sir. मिनिस्टर साहब, रात को आई एम श्योर कि आप तक भी इत्तलात पहुंचती रही होंगी। सीएम केपी के जनाब सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए सारी रात धरना दिए बैठे रहे। क्या इत्तलात थी आपके पास? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? क्यों मुलाकात नहीं हो पा रही उनकी बानी पीटीआई से? देखें जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं तो काफ़ी दिनों से ये मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए हूँ कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही। उसकी वजूहात दोबारा भी आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट मुलाकात नहीं करा रहे तो एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रात को वहाँ जाकर बैठ जाए और एक तमाशा लगाए। हालांकि अगर आप अपना कंडक्ट जो है 25-30 दिन पहले दुरुस्त कर लेते और इतनी तलखी पैदा ना होती तो ये नौबत ही ना आती। पहले भी आपसे पहले जब आप वज़ीर आला नहीं थे, मुलाकातें भी हो रही थी। कम से कम फैमिली को तो हर वीक मिलवाया जाता था, वीक में ट्वाइस भी मुलाकातों की जो है वो प्रेसिडेंट मौजूद हैं। इसके अलावा पार्टी के कुछ रहनुमाओं की भी मुलाकातें होती थी, लॉयर्स की भी होती थी। जी। लेकिन जब हुकूमत के पास इस तरह की मालूमात हों कि एक जो जेल में कैदी है वो अपने फंडामेंटल राइट्स की बात तो कर रहा है, लेकिन उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जब वो सजायाफ्ता मुजरिम हो जाता है तो खैर उस बंदे के मुकाबले में उतने फाल नहीं होते जो कि ज़ाहिर है एक इनोसेंट हो और आज़ाद शहरी हो। अगर हमें ये पता हो कि इन्होंने मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में दोबारा चढ़ाई की कॉल करनी है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी मुतनाज़ गुफ्तगू रियासत के खिलाफ करनी है जो कि कोई सज़ा याफ्ता मुजरिम नहीं कर सकता। जी। वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता, वो इस तरीके की गुफ्तगू नहीं कर सकता। हाँ, वो अपनी फैमिली से ज़रूर मिल सकता है, बाकी अपने मामलात जो बुनियादी इंसानी ज़रूरत होते हैं उसको चला सकता है, लेकिन ये सारे काम वो नहीं कर सकता जबकि उसने वही काम करने हैं। तो ऐसे में मुलाकात क्यों कराएँगे? और हुज़ैफा साहब, हम आपने अभी कोशिश करेंगे। फरमाया कि ये कंडक्ट अगर अपना पहले बेहतर कर लेते तो मुलाकात भी हो जाती है, एवरीथिंग। वी रिमेंबर अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकातें होती रही बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब से। क्या आपके नजदीक उनका कंडक्ट जनाब सुहेल अफरीदी साहब से बेहतर था? नहीं, रूटीन में बिल्कुल भी नहीं हुई। उनको भी 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते जब वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के बाद वापस गए या उन्होंने इस किस्म का रवैया अपनाया कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद जो बाहर 26 करोड़ आज़ाद लोग फिर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ खतरे में डालने की स्ट्रेटजी बयान की कि हम चढ़ाई करेंगे, हम इस्लामाबाद इस दफ़ा आएँगे तो उठ नहीं पाएँगे और मरो और मार दो की पॉलिसी पे चलेंगे। तो आपने देखा कि उनकी मुलाकातों पे भी रिस्ट्रिक्शंस आई। हाँ, जब उन्होंने यकीन दहानी करा दी और हमें लगा कि इन्होंने मुलाकात एज़ अ ह्यूमन बीइंग करनी है बानी तहरीक इंसाफ से, ना कि एक सियासी रहनुमा के तौर पर कोई उनसे पॉलिसी लेनी है, तो हमने तो उनकी मुलाकातें जब हमें लगा कि इन्होंने कोई नेगेटिव काम करना है, हमने मुलाकातों में रुकावट डाली। हुज़ैफा और जब साहब, हमें लगा यही कि सियासी पॉलिसीज़ या सियासत के अंदर जो फर्दर प्लान है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में मुकीम थे, तब सज़ा याफ्ता थे, आपकी जमात पूरी वहाँ पर जाकर काबीना तक वहाँ पर डिसाइड होती रही थी। दैट्स हाउ इट्स बीन। नहीं, ये बड़ी आपने जो बात की है, आपकी अपनी गुफ्तगू में भी तज़ाद है। जी। मियाँ नवाज शरीफ जब लंदन में थे, तो हाई कोर्ट से लेने के बाद गए थे और आप खुद भी माशाल्लाह एक समझदार आदमी हैं। जब हाई कोर्ट किसी भी मुजरिम को बेल देती है, तो उसकी सज़ा सस्पेंड कर देती है।
لیکن میاں نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے, اگر ان سے فار دا سیک آف آرگومنٹ, میاں صاحب تو اپنی حکومت کی تعمیری کاموں میں انپٹ دے رہے تھے, بانی تحریک انصاف بھی تعمیری کاموں میں انپٹ دے رہے ہوتے, بے شک گو سزا یافتہ مجرم ہی کیوں نہ ہوتے, تو ہم کبھی بھی کوئی رکاوٹ کی بات نہ کرتے. لیکن اگر ہمیں پتا ہو کہ فائنل کال دینی ہے, پچھلے 26 نومبر کی ناکامی کو جو ہے اس مرتبہ جو ہے کامیابی میں تبدیل کرنا ہے, اسلام آباد میں بندوق برادر لوگوں نے آنا ہے اور باقاعدہ یہاں آ کر گولیاں چلنی ہیں, تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کوئی حکومت نہیں ہوگی جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گی. بانی تحریک انصاف کے آپ کوئی ملاقات مجھے بتا دیں جس ملاقات کے بعد انہوں نے کوئی تعمیری ڈسکشن کی ہو. آج اگر مذاکرات میں سب سے بڑی کوئی رکاوٹ ہے تو بانی تحریک انصاف ہے. بیسٹرن گور اسمبلی میں مذاکرات کی بات کرتے ہیں, بانی تحریک انصاف مذاکرات پہ کراس لگا دیتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہوا کہ ہم نے اسلام آباد کے لوگوں کا تحفظ بھی کرنا ہے, باقی ملک کے لوگوں کا تحفظ بھی کرنا ہے. اگر ایک شخص جو سزا یافتہ مجرم ہے اس کی بیل اور اس کی سزا سسپینشن کے یہ سب سے جو امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے وہ اس کا کنڈکٹ ہے. صاحب دو گزارشات ٹھیک کر پا رہا, دو گزارشات سر, میری ہمبل سبمیشنز دو. سر ایک تو جب میاں نواز شریف صاحب گئے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ ایک اسٹام دیا تھا شہباز شریف صاحب نے 50 روپے والا, وہ چند دنوں کا اسٹام تھا, وہ سالوں کا اسٹام نہیں تھا سر, جو ان کو باہر بھیجا بھی گیا تھا, دیٹ واز فار فیو ڈیز. نمبر 2, میاں نواز شریف صاحب کی آپ کو سپیچز یاد ہیں جن میں جنرل باجوہ صاحب سے بھی سوال پوچھتے رہے, تو سر وہ کون سا تب تعمیری کام تھا سیاست کے اندر؟ نمبر 3 اسی میں یہ سوال بھی پلیز لے لیجئے میرا سر. مجھے یاد ہے کہ بار بار یہ بھی 23 اکتوبر کی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جناب جا کر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے, سہیل افریدی صاحب کی وہی جو مارچ والا حکم نامہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. تو سر ہم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ, آپ یا میں قانون کو بہتر سمجھتے ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بہتر سمجھتے ہیں؟ ذرا پلیز اس کو سمپلیفائی کر دیجیے گا میرے ویور کے لیے. جی بہت شکریہ. اب مجھے آپ نے 3-4 منٹ دینے کیونکہ 3 سوال ہیں, 2 منٹ بھی میں ایکسپو دوں بغیر انٹرپشن کے تاکہ میں اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر سکوں. پہلی گزارش تو یہ ہے جی ایکسیلنسی, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں اگر اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے سیاسی کردار پر بات کی تو یہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے بات کی اور کی بھی ہے, بے نظیر بھٹو نے کی, ذوالفقار علی بھٹو نے کی, لیکن کبھی کسی نے ادارے کے ساتھ کوئی اپنی جو کنفرنٹریشن کہیں یا اختلاف رائے کے اختلاف کو دشمنی میں کنورٹ نہیں کیا. کسی نے 9 مئی کی بذاتہ بغاوت نہیں کی, ایک انسیڈنٹ پہ بات کر دی, 2 دفعہ کر دی, 3 دفعہ کر دی, اس کے بعد ظاہر درمیان کا رستہ نکالا. کسی نے یہ نہیں کیا کہ وہ باقاعدہ اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے 71 کی فوٹیجز لگا رہا ہو, باقی چیزیں کر رہا ہو. ایک تو بانی تحریک انصاف میں اور باقی سیاستدانوں میں یہ فرق ہے کہ اینگر کچھ دیر کا ہوتا ہے, اینگر دشمنی میں کنورٹ نہیں ہوتا. بانی تحریک انصاف کا 2.5 سال سے اینگر ہی ختم نہیں ہو رہا. میر جعفر میر صادق کبھی کسی نے نہیں کہا, کبھی یہ کہا کہ جو نیوٹرل جانور ہوتا ہے. تو بیسیکلی بات یہ کہ بانی تحریک انصاف جس ایکسٹریم پہ گئے ہیں اس ایکسٹریم پہ کوئی سیاستدان گیا نہیں. اگر ماضی میں بھی کسی سیاستدان نے کچھ طرح کی بات کی, میں اس کی بھی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں دے رہا, لیکن بات یہ بتا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے. دوسرا آپ نے کہا میاں نواز شریف صاحب, دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اگر 50 روپے کا اسٹام دے کر ان کی بیل ہوئی, اسٹام یا ہم 50 روپے کہتے ہیں, ہائی کورٹ میں ریٹ تو 2 روپے کی بھی ہوتی ہے, 2 روپے کی ٹکٹیں لگتی ہیں تو ریٹ ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ نیریٹو بنا دیں گے 2 روپے کی ریٹ کے اوپر جو ہے؟ No, that was not the question, sir. مجھے مکمل کرنے دینا بات, میں آپ کے کوشچن کا آپ کو مطمئن کروں گا, مجھے ریلیکس اوکے مجھے موقع دے دیں. تو بیسیکلی میاں صاحب کو انہوں نے ظاہر ہے جو بیان حلفی کا اسٹام ہوتا ہے قانون کے تحت وہ ہوتا ہی 50 روپے کا ہے, تو انہوں نے بیان حلفی کا اسٹام جمع کرایا. اس کے بعد اگر وہ بروقت نہیں آئے تو اس کے اوپر کوگنیزنس کورٹ نے لینی تھی. جیسے ہی وہ واپس آئے کورٹ نے ان کا نقطہ نظر کو ایکسپٹ کیا. کوئی یہ تو نہیں ہوا کہ وہ آتے ساتھ کورٹ کہتی نہیں آپ نے یہ جرم کیا یا یہ غلط کیا. اور میاں نواز شریف صاحب جن کیسز کے اندر یہاں سے بیل لے کر باہر گئے تھے, ان کے آنے سے پہلے ان کیسز میں مریم صاحبہ کی, کیپٹن صفدر کی اور باقی لوگوں کو بری کر دیا گیا. یعنی مقصد ہے کہ ایک ایف آئی آر کے 2 یا 3 ملزم بری ہو گئے اور ایک بندہ رہ گیا, تو ظاہر قانون اس کو اور نگاہ سے دیکھتا ہے. تیسری بات آپ نے مجھے کہی کہ سہیل افریدی صاحب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسا کوئی آرڈر نہیں کیا جو اسپیسیفکلی ہو کہ سہیل افریدی کی آپ ملاقات کرا کے رپورٹ بیک کرے. اگر وہ آرڈر ہوتا یا ہم اس آرڈر کی تعمیل کرتے یا اس آرڈر کے خلاف ہم اپیلنٹ فورم پر جاتے, ڈی بی میں جاتے یا سپریم کورٹ جاتے. اس آرڈر میں کہا گیا کہ جو مارچ کا آرڈر ہے اس کی کمپلائنس کی جائے. مارچ کے آرڈر کو آپ پڑھ لیں, مارچ کے آرڈر میں کیا کہا گیا؟ مارچ کے آرڈر میں کہا گیا کہ ان کی آپ نے ملاقات کرانی ہے, سیاسی گفتگو نہیں کریں گے اور جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ سارا میکینزم طے کرے گا. یہ
سیاسی گفتگو تو اگلی سٹیج ہے، یہ تو جیل کے باہر دھرنے دے رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، ان کی بہنیں جو کچھ کر رہی ہیں، اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ اگر ایک سزا یافتہ مجرم ہو، جیل میں سزا کاٹ رہا ہو، آپ نے میاں نواز شریف کے سائن ہوئے ہوئے سینٹ کے ٹکٹ تو ختم کروا دیے تھے، 3 ہمارے سینیٹر فارغ کرائے تھے، بانی تحریک انصاف خود اس میں پارٹی بنے اور ثاقب نثار سے وہ کام کرایا۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی اپیل لگوا کے بریت کی طرف نہیں جا رہا، وہ کہہ رہے نہیں میں نے جیل سے بیٹھ کے لوگوں کو کہنا ہے کہ میری رہائی کے لیے سر میں نے اب آپ کو ڈیٹیل میں سنا ہے، ہے۔ I'm sure کہ میں نے بیچ میں آپ کو کٹ نہیں کیا، آپ کو اس پہ کوئی ریزرویشن بھی نہیں ہوگی۔ 23 اکتوبر کی جناب یہ خبر ہے، حذیفہ صاحب 23 اکتوبر کی جناب یہ خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے سابق وزیر اعظم اور غلط خبر ہے، آپ آرڈر اپنے پروڈیوسر سے کہیں کہ سکرین پہ چلائے کیا۔ سر میں پوری آگے پڑھ لوں، سر میں آگے پڑھ لوں، میں دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کے روز اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت کی کہ وہ 24 مارچ کے حکم پر عمل درآمد کرے، جس کے تحت سابق وزیر اعظم عمران خان سے ہفتے میں 2 بار ملاقاتوں کا شیڈول بحال کیا گیا تھا، منگل اور جمعرات سر، ٹھیک ہے سر۔ اب اینڈ اس پہ آگے چلتے جائیں، اسی خبر کی فردر ڈیٹیل ہے، عدالت نے جیل حکام کو یہ بھی ہدایت کی کہ ملاقاتوں کو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی فراہم کردہ فہرست کے مطابق ممکن بنایا جائے۔ اس موقع پر سلمان اکرم راجہ نے بینچ کے سامنے اپنے دلائل بھی پیش کیے۔ بینچ کے سامنے پیش کی گئی درخواستوں میں خیبر پختونخوا کے نئے منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی درخواست بھی شامل تھی، جو سماعت میں موجود رہے۔ سر اب کیسے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی سہیل آفریدی صاحب کی درخواست موجود نہیں تھی، کیا ان کے لیے حکم نامہ نہیں تھا؟ اب یہی میری گزارش ہے، جی آپ ایک خبر پڑھ رہے ہیں، عدالت میں دیے گئے ریمارکس کچھ ہوتے ہیں، وکلا کی کاروائی کچھ ہوتی ہے، رپورٹر کچھ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، مہربانی کر کے اسی سرٹیفائیڈ کاپی اگر اپنے پروڈیوسر کو آپ کہہ دیں کل آپ اس پہ نکلوا کے پروگرام کریں اور مجھے بتائیں کہ ہم کس آرڈر کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ کوئی ایک تحریری آرڈر آج تک یہ لوگ آپ کے سامنے نہیں لے کر آ سکے، صرف اور صرف وہی نیریٹو پہ کام چلاتے ہیں۔ ایک خبر اگر چھپ گئی اس خبر کو لے کر چل رہے ہیں، ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے، جو رپورٹ ہوا ہے غلط رپورٹ ہوا ہے۔ سر نوٹسز جاری ہوئے تھے، سر نوٹسز جاری ہوئے تھے، میں وہ بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہ بلا میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو بحث کی بات ہی نہیں، اپنے پروڈیوسر کو آپ کہیں وہ 2 روپے کی نقل فارم ملتا ہے، 20 روپے اور اس کے اوپر سٹیمپس لگتی ہیں، ٹکٹیں لگتی ہیں۔ کل آپ جس آرڈر کی ہم وائلیشن کر رہے ہیں نا، جس میں سہیل آفریدی صاحب کو ملوانا موجود ہے، اس میں ظاہر ہے پوری پروسیڈنگ کے اندر ان کا نقطہ نظر ہوگا، ان کی درخواست ایڈمٹ ہوئی ہوگی، انہیں ایز اے پارٹی ایکسپٹ کیا گیا ہوگا، اس آرڈر کی کاپی منگوا لیں آپ۔ سر ویسے تو پاکستان پریزن رولز 1978 کی بھی اس ٹائم کے اوپر خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن چلیں بحث برائے بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن آپ آج بھی اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ اگر سہیل آفریدی صاحب صرف پولیٹیکل گفتگو نہ کریں، نئے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں جا کر ملنا چاہیں تو دیٹس فائن، آپ ملاقات کروا دیں گے؟ نہیں، ہمیں یہ شورٹی چاہیے کہ بانی تحریک انصاف جیل میں جو انہیں سہولت درکار ہے ہم دے رہے ہیں، ملاقاتیں وہ 2 کہتے ہیں، 2 نہیں میں کہتا ہوں 3 ملاقاتیں کا ہم بندوبست کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ اپنے کنڈکٹ کے تحت ایک سزا یافتہ مجرم کی طرح زندگی گزاریں۔ جب انہیں عدالتیں بیل دے دیں وہ جتنی مرضی سیاست کریں، لیکن جب تک عدالتیں انہیں بیل نہیں دیتی انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کر اپنے لوگوں کو ڈکٹیٹ کریں، وہ مرکز پہ چڑھائی کرنے کی کال دیں، وہ ملک میں ایجوٹیشن کی بات کریں، وہ آئی ایم ایف کے خلاف بات کریں، وہ ریاستی اداروں کے خلاف بات کریں۔ اگر یہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں، پہلے وہ جن مقدمات میں انہیں سزائیں ہوئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بری کروائیں اور ایک ظاہر ہے وتھ کلین ہینڈ سیاست میں آئیں، پھر جو مرضی کریں، ہم انہیں نہیں روک سکتے۔ یو ریئلائز کہ جو کچھ ٹی وی پہ ریکارڈ ہوتا ہے یہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے، کل کو گورنمنٹ بدل جائے گی، وقت بدل جائے گا تو آپ کی ساری گفتگو سر ریکارڈ کا حصہ رہے گی۔ یو ڈو ریئلائز دیٹ رائٹ؟ میں یہ ریلائز کرتا ہوں ایکسیلنسی کہ 1947 سے لے کر 2025 تک اس ملک میں اچھے سیاستدان بھی آئے ہیں، برے بھی آئے ہیں، آج تک کوئی بانی تحریک انصاف کا نہیں آیا جس نے اپنی جماعت اور اپنے فالوورز کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوں۔ انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا سوچتے ہے، جو لیڈر ہوتا ہے سیلفش خود غرض آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ خود غرضی کی اعلیٰ انتہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو نااہل بھی کرا رہے ہیں، اپنے لوگوں سے پہ حملے بھی کروا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو سزائیں بھی کرا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے اندر لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ لچک سیاستدان دکھاتا ہے۔ سر کیا لچک دکھائیں؟ خاموش ہو جائیں کہ میں ملک چھوڑ کے جانے کو تیار ہوں، نواز شریف صاحب والا پیٹرن اپنا لے، کیا لچک آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ میں یہ لچک ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان سے کہ کم از کم وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ سیاست میں جو انہوں نے اختلاف تھا اسے تلخی میں بدلا، آج سیاست ایک دشمنی بنا دی ہے۔ انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف 9C جیسے جھوٹے مقدمات بنائے، انہوں نے
ٹی وی چینل کے مالک سے اگر کسی رائے کا اختلاف تو اسے اندر کرا کر دم لیا. یہ مقافات عمل ہے آج ان کی طرف لوٹ رہا ہے. انہوں نے 9 مئی کے بعد یہ نہیں کہا کہ غلط ایکشن ہو گیا ختم کریں, میں معذرت کرتا ہوں اور ٹھیک ہے آپ اپنی سمت کا تعین کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سیاسی سسٹم کے اندر اگر 9 مئی میں میرے لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں تو کم از کم ان لوگوں کے لیے لچک کا جو ہے وہ ماحول بناؤ اور یہ لوگ الیکشن دوبارہ کنٹیسٹ کر سکے. یہ وقت بھٹو صاحب پر آیا تھا, پیپلز پارٹی پر 15 سال رہا. بے نظیر بھٹو 10-12 سال میں وزیر اعظم بنی. میاں نواز شریف پر آیا 8-10 سال رہا یہ وقت ان پر. زرداری صاحب پہ اور میاں نواز شریف پہ 2018 کے بعد بھی رہا. لیکن کبھی کسی سیاسی لیڈر نے یہ تلخی اپنی جماعت کو ٹرانسفر نہیں کی. بانی تحریک انصاف یہ تلخی اپنی جماعت کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس لیے بانی تحریک انصاف اور لوگوں میں فرق ہے کہ وہ سیلفشنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سر پتہ نہیں کیسا سیلفش لیڈر ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جس کا بھانجا جیل میں, جس کی پوری جماعت جیل میں, اور آپ اس کو سیلفش کہہ رہے ہیں. فیئر انف یہ آپ کے پولیٹیکل اپنی نریشن ہے. مائی ویری لاسٹ کوسچن سر, مائی ویری لاسٹ کوسچن ٹو یو سر, پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار کا کوئی فارمولا آپ سے طے ہوا تھا کہ 2.5 سال شہباز شریف صاحب, 2.5 سال بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ آج کل وائڈلی انڈر ڈسکشن ہے یہ فارمولا؟ سر چیئرمین بلاول نے بھی اس کی تردید آپ کو یاد ہے کی تھی. اس وقت انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ 2.5 سال آپ آ جائیں 2.5 سال نون آ جائے, اور ہم نے اس فارمولے کو انہوں نے کہا کہ ہم نے مسترد کیا. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ اپنے آرکائیو سے کہیں گے یا آپ کو چلا کے دکھا بھی دیں گے. اور اب جو اس وقت گیلانی صاحب نے بات کی, ایسا کوئی فارمولہ طے نہیں ہوا, کوئی ڈسکشن ہی نہیں کہیں پر ہوئی. اور یہ صرف اور صرف ظاہر ہے اس وقت گیلانی صاحب نے ایک بات کر دی, ہمارے سینئر ہیں اور سینئر پولیٹیشین ہیں, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن ایسی کوئی بات ہمارے درمیان طے نہیں. سر 28ویں ترمیم کب لا رہے ہیں؟ بس جب پیپلز پارٹی مان جائے گی. ہم تو تیار بیٹھے ہیں, 3-4 چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے, لیکن چونکہ ووٹوں کا فرق کافی زیادہ ہے, ہمارے پاس 173 ووٹس ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر, جو 224 ووٹ درکار ہیں نیشنل اسمبلی میں. اسی طرح سینٹ کے اندر بھی 15-18 سینیٹرز کا فرق ہے. تو جیسی پیپلز پارٹی تیار ہوگی انشاءاللہ تعالی 28ویں ترمیم آ جائے گی. جی سر تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر ہم نے تفصیلاً گفتگو ان سے کی. بہرحال اختلاف اپنی جگہ کے اوپر, ان کا ایک اپنا پولیٹیکل سٹانس ہے, ان کا تعلق پی ایم ایل این سے, اسٹیٹ منسٹر ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا کوئی فرق آ جاتا ہے. شاید یہ لوگ ایکسپیکٹ کرتی ہے, پی ایم ایل این ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل بات نہ کریں, وہ کسی بھی قسم کے لانگ مارچ دھرنے کی کوئی کال نہ دے دیں, وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی کوئی کال نہ دے دیں. اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے, ماضی کی مثالیں دیتے ہوئے, کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر تھے اور وہ تب اپنی پارٹی کی کابینہ, جب حکومت کی کابینہ جو ہے تب اس کے نام تک وہ کنفرم کرتے رہے. ایٹ دیٹ ٹائم وہ نام تک جو ہے ان کے پاس جاتے تھے, وزراء جو بعد میں بنے لوگ ان سے ملاقاتیں کرتے تھے لندن میں جا کر. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. اینی ویز ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے ذرا بات کرتے ہیں اینڈ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رات کو کچھ سنا مذاکرات بھی سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب سے ان کے کوئی طے پائے تھے, کہاں تک پہنچے, کیا ہوا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا جناب شفیع جان صاحب نے. انہی سے جانتے ہیں کہ what exactly happened last night, اور پھر آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ بھی یہ تمام لوگ تشریف لے کر گئے. علیمہ خانم صاحب بھی وہاں پر موجود تھی. جس میں میں زیادہ انٹریگڈ یا انٹرسٹڈ ہوں, رات کو میں نے سنا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل سے جو لوگ وہاں پر دھرنا دیے بیٹھے رہے ڈیالہ جیل کے باہر, ان کے کوئی مذاکرات کی بھی ایفرٹ ہوئی ہے اور وہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی ہے. ذرا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. شفیع صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. جی سر کیسے مزاج ہے, نیند پوری ہوئی ہے آپ کی, پوری رات جاگتے رہے آپ؟ نیند تو پوری نہیں ہوئی, لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ہمیں دھرنوں کی اور سب کا بڑا اچھا تجربہ حاصل ہو گیا. 2 گھنٹے کی نیند کی ہے, لیکن الحمدللہ آئی ایم فریش. اچھا سر, واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ لاسٹ نائٹ؟ کل ہم نے دیکھا کہ دوپہر سے ہی آپ لوگ وہاں پر موجود تھے, کیا ہوا ذرا تھوڑا نریٹ کیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے. واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ یسٹرڈے؟ رائے صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل 8ویں دفعہ جو ہے سی ایم خیبر پختونخوا آئے اور وہاں پہ وہ اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کا نام لسٹ پہ تھا. جب وہ 2:30 بجے پہنچے تو انہیں دوبارہ پولیس نے روکا اور ہم نے پولیس سے کہا کہ جی آپ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں دے دیں کہ ہاں آپ ہماری ملاقات نہیں کروا رہے, تاکہ ہم ان بلیک اینڈ وائٹ کو آگے عدالت لے کے جائیں, کیونکہ ہمارے پاس عدالت کا حکم ہے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا. لیکن ایک دفعہ پھر انہوں نے ہماری بات سن تو لی, لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا, کوئی رسپانس نہیں آیا. تو کل ہم نے ایک علامتی دھرنا وہاں پہ دیا اڈیالہ کے جیل کے باہر سڑک پہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ لوگوں کا
نمائندہ ہے جس کے جو ایک فیڈریشن یونٹ خیبر پختونخوا کا چیف ایگزیکٹو ہے، مطلب وہ ساری رات اپنے کارکنوں کے ساتھ، اپنے کیبنٹ ممبرز کے ساتھ اور ایم پی ایز کے ساتھ سڑک پہ رہا، جو کافی سوچنے کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی. اور سہیل آفریدی نے کل ثابت کیا کہ وہ ایک عام ورکر کی طرح وہ وہاں پہ بیٹھے رہے اور ایک عام بندے کی طرح وہ پوری رات سڑک پہ بیٹھے رہے. نہ وہ اندر گئے نہ وہ سوئے. اور پھر صبح ہم وہاں سے سیدھا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے. جی کل رات کو جو ہم وہاں پہ جب بیٹھے تھے تو ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی جائے، کیونکہ 4 نومبر سے ان سے کوئی ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے. 4 نومبر کو ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی تھی ٹھیک ہے. اور 16 اکتوبر کو ان کی وکلا کی ملاقات ان سے شفیع ہوئی صاحب تھی. I'm sorry I'm cutting you. کل ہم نے سنا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی طرف سے بھی آپ کو کانٹیکٹ کیا گیا، دھرنا ختم کرنے کا کہا جاتا رہا. سر وہ تھوڑا کوئی تفصیلات بتاتے ہیں کہ what exactly happened, what was the جی terms and بالکل. conditions؟ دیکھیں جب سی ایم خیبر پختونخوا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس خبر کو پورا میڈیا بھی کور کر رہا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہا تھا. جی 13 انٹرنیشنل چینلز نے اس کو کور کیا تو ایک پریشر ڈیولپ ہوا تھا جو ہے بھی پنجاب گورنمنٹ پہ بھی. تو جیل سپرڈنٹ صاحب نے مذاکرات کی پیشکش تو نہیں کی، وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے اور ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. جس پہ ہم نے کہا کہ جی ہم آپ کا اعتبار کیسے کریں، آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ ہم یقین کیسے کر لیں، کیونکہ نہ آپ قانون مانتے ہیں نہ آپ آئین مانتے ہیں. قانونی لحاظ سے سی ایم خیبر پختونخوا کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے قائد سے ملے، اور یہ عمران خان صاحب کا بھی حق ہے کہ وہ منگل کے روز فیملی سے ملے اور جمعرات کے روز اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ اور وکلا سے ملے. پچھلے 1 مہینے سے ان کو آئسولیٹ کیا گیا تو ہمیں ان کی بات کا اعتبار نہیں تھا. جی اور ہم بارہا یہ اصرار کر رہے تھے کہ کم سے کم خیبر پختونخوا کے سی ایم کی اگر ان کی ملاقات نہیں بھی کروانی، کسی ایک فرد کی، کسی کیبنٹ ممبر کی، کسی ایم پی اے کے خان صاحب سے ملاقات 5 منٹ کی کروائی جائے تاکہ ہم ان کی صحت کے بارے میں دریافت کریں، کیونکہ ہمیں بڑی تشویش ہے، ہم بڑی کنسرن ہے ان کی صحت کے بارے میں. ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے ظفر رحمان صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہاں پر بائی نیم کہاں پر لکھا گیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کروائی جائے یا XYZ کی ملاقات کروائی جائے. نوٹیفائی کیا گیا تھا، نوٹیفیکیشن بھیجے گئے تھے، ان کے پاس آرڈر ہے ہی نہیں ہے. ہمیں شور مچائی جا رہی ہے پی ٹی آئی وہاں پہ جا کے. بالکل ہمارے پاس آرڈر ہے. ہم آج اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے جی اسی آرڈر کو بنیاد بنا کے، لیکن بدقسمتی سے چیف جسٹس کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہو سکی اور انہوں نے 9:20 پہ 9 بجے کورٹ شروع ہوا اور 9:20 پہ ایڈجنٹ کر کے وہ چلے گئے. تو ہماری ملاقات وہاں پہ نہیں ہو سکی. جی بالکل ہمارے پاس آرڈر ہے، اسی آرڈر کی بنیاد پہ ہم آتے ہیں. اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے 20 کنٹمپٹ آف کورٹس پڑے ہوئے ہیں ملاقات کے حوالے سے، جو نہ لگائے جا رہے ہیں اور نہ سنے جا رہے ہیں. تو ہم اپنے قانونی اور آئینی آپشن استعمال کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم آن ریکارڈ لا رہے ہیں کہ ہمارا علامتی دھرنا بھی آن ریکارڈ آ گیا ہے. ہماری خطوط جو ہم نے سی ایم کو لکھا، ہم نے چیف جسٹس کو کال کی، ہم نے پی ایم کو کہا کہ ہماری ملاقات کروائی جائے، کہیں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، نہ کسی عدالت میں اور نہ ہی کسی حکومتی سطح پہ. تو یہ ساری چیزیں خیبر پختونخوا کے لوگ دیکھ رہے ہیں. وہاں ایک غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کی مینڈیٹ کو، ان کی چیف ایگزیکٹو کی جو رسوائی ہو رہی ہے. پوری رات سڑک پہ چیف ایگزیکٹو بیٹھا رہا اپنے کارکنوں کے ساتھ. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اب ہم عوام کے پاس جائیں گے، ہم عوام کو شفیع صاحب بتائیں گے what's کہ the ہمیں next سارے plan sir, what's the next plan؟ سر نیکسٹ پلان بالکل رائے صاحب، ہم اس وقت 4 سے 5 آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. ہماری مرکزی جو لیڈرشپ ہے اور صوبائی لیڈرشپ اور صوبائی حکومت جو ہے وہ آپس میں مشاورت کر رہی ہے. ہماری 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں. اب سی ایم خیبر پختونخوا اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے خیبر پختونخوا کے عوام کے پاس. ان کو یہ بتائیں گے کہ میں نے تمام آئینی اور قانونی آپشن استعمال کر لیے ہیں، لیکن ہماری سنوائی کہیں نہیں ہو رہی اور نہ ہی کسی عدالتی حکم پر عمل درآمد ہو رہا ہے. یہاں پہ قانون اور آئین معطل ہے. پھر عوام فیصلہ کرے گی، جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہ من وان قبول کیا جائے گا، اس پہ لیبیک کہا جائے گا. منگل کی آپ لوگوں نے کال دے رکھی ہے کمنگ جی منگل کو انشاءاللہ تمام پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ آئیں گے، جہاں پہ عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے، القادر ٹرسٹ کا کیس وہ نہیں لگ رہا، بشرا بی بی کے کیسز نہیں لگ رہے. اس کے بعد ہم ان کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جائیں گے تمام پارلیمنٹیرینز. ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ منگل کے دن فیملی کا دن ہے، ان کی بہنوں کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو، کیونکہ ہمیں سیریس کنسرن ہے ان کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ وہ 1 مہینے سے آئسولیشن میں ہیں.
آپ کا سی ایم صاحب کا ایک کیس بھی الیکشن کمیشن میں لگا ہوا ہے، پازیٹیو آیو کس قدر آپ لوگ ہوپ فل ہیں کہ آپ لوگ اپنا مدعا الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ سکیں گے اور ان کو سیٹسفائی دیکھیے کر سکیں گے؟ ہم رائے صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پہلے جو تاریخ تھی الیکشن میں جس میں سی ایم صاحب خود پرسنلی پیش ہوئے ہیں اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا، لیکن فیصلہ محفوظ کر کے اگلی ڈیٹ دی گئی ہے، ہمارے لیے وہ حیران کن تھا۔ ہم دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی جس طرح ہماری پولیٹیکل سپیس پنجاب میں کم کی جا رہی، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑے لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑے پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بیلنس کرنا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی بات سی ایم صاحب نے کوئی نہیں کہی، نہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی بات کہی، انہوں نے الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے وہ بات کہی تھی جو انہوں نے اسپیچ میں کہی۔ اس سے زیادہ دھمکیاں تو جاوید مرتضیٰ صاحب نے دیے، مریم نواز نے افتتاحی کی لاہور میں، پنجاب کے وزراء جو ہیں وہ کمپین میں گھوم رہے تھے، ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اگر لیا بھی گیا تو کوئی معمولی سا جرمانہ لگا دیا گیا۔ اس کے برعکس خیبر پختونخوا کے سی ایم کو ان پرسن بلانا، اور ہم آئینی اور قانونی لوگ ہیں، ہم پیش ہوئے ہیں، ہم اگلی تاریخ میں دوبارہ آئیں گے، دوبارہ پیش ہوں گے، انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا شفیع صاحب، وہ آپ ہری کے پور میں سامنے دھاندلی شاندلی ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ضمنی الیکشن میں؟ جی ہری پور پہ میں نے کافی ڈیٹیل پریس کانفرنس کیا رائے صاحب، آئی نو فارم دیٹ، 45 لیکن میں ذرا پوائنٹ بلانک پہ آپ سے جانا چاہوں گی، دھاندلی شاندلی ہوئی ہے سر؟ رائے صاحب ہم فارم 45 پہ 30,000 لیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس فارم 45 ہے جس میں پریزائڈنگ افسر کے سائنز موجود ہے، دونوں پولنگ ایجنٹس کے، نون کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی سائنز موجود ہے، اور جو پریزائڈنگ افسر سے ہم نے 502 جو ہمارے پاس شروع میں فارم 45 آئے تھے، آؤٹ آف 517 آئے تھے آؤٹ آف 602، اس میں ہم لیڈ کر رہے تھے 25,000 سے، اور اب ہم 30,000 سے فارم 45 پہ لیڈ کر رہے ہیں۔ سر سنس یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے، سنس آپ نے کوئی ڈیٹا کمپائل بھی کیا ہوگا، ہم شور کہ عمر ایوب صاحب کے آفس سے بھی ڈیٹا اس دن کمپائل کیا ہوا تھا۔ رائے صاحب مجھے 2 منٹ دے دیں تو میں اس کو سمرائز کر لیتا ہوں۔ سر میں صرف اگلا سوال لے لیجیے، بھی اکٹھے جواب دے دیجیے گا، تو اس کے بعد اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تو کوئی ایکشن لیا چیف منسٹر صاحب نے وہاں پر کچھ افسران کو اسی پہ میں آ رہا جی ہوں، اسی پہ میں آ رہا ہوں۔ پلیز اور جو ہمارے پاس فارم 45 تھے پریزائڈنگ کے، جب ہم وہ لے کے گئے آر او کے پاس، ڈی آر اوز کے پاس، جو الیکشن کمیشن پاکستان کے لگائے ہوئے لوگ تھے، جو صوبائی ایڈمنسٹریشن کے انڈر نہیں آتے تھے، تو انہوں نے ہمارے فارم 45 کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اور ان کے پاس تیار فارم 45 تھے پہلے سے، انہوں نے وہی ریزلٹس پنچ کر کے فارم 47 کے ریزلٹ کو اویزا کیا۔ اور جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم ایک ریفرنس بھیج رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف منسٹر صاحب اور جو پریزائڈنگ افسران تھے جو ہمارے صوبائی ایڈمنسٹریشن کے انڈر آ رہے ہیں، ان کے ہم ایفیڈیوٹ لے رہے ہیں، ان کے ہم بیانات قلم بند کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے فارم 47 کی ہری پور میں، جو 8 فروری کو ہمارے ساتھ گیم ڈالی گئی تھی، یہ اسی طرز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور اس کو ہم بے نقاب کریں گے اور پوری میڈیا کے سامنے اور پورے پاکستان کے سامنے رکھیں گے۔ شفیع صاحب یہ فرمائیے کہ فائنلی کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کیسے بھی ہوں، آپ بی بی سی کو انٹرویوز دیتے ہیں، آپ الجزیرہ کو دیتے ہیں، ٹی اے ٹی کو دیتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہمیشہ ٹیک اپ کرتا ہے، پھر انف ہر سیاسی جماعت کا اور پاکستانی کا رائٹ ہے اگر میڈیا ان کو اپروچ کرتا ہے، بٹ سر ہندوستانی میڈیا جو صرف پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے زہر اگلتا ہے، ہندوستانی میڈیا جو ہمیشہ سے وہ خبر کو ٹیک اپ کرے گا جس سے پاکستان کے اندر خلفشار اور انتشار پھیلے، سر ڈو یو تھنک اٹس جسٹیفائڈ کہ ہندوستان کے کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ کو موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان صاحب کی فیملی کوئی انٹرویو دے؟ دیکھیے میں آپ کو اپنا موبائل دکھا سکتا ہوں رائے صاحب کہ میرے ساتھ انڈین میڈیا کتنی دفعہ انہوں نے مجھے کالز کی، روزانہ کی بنیاد پہ میسیجز بھی آتے ہیں، اور وہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کو انٹرویو نہیں دے رہا۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر انڈیا میڈیا کسی بھی ہمارے انٹرویو کو یا کسی بھی ہماری سٹوری کو نیگیٹیولی پورٹریٹ کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے پہلا پاکستان ہے، پھر باقی چیزیں ہیں۔ شفیع صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کل سے لے کر آج کے تک کے جو سارے پولیٹیکل ایونٹس ہیں، چیف منسٹر صاحب کی موومنٹ، ان کا دھرنا، ہائی کورٹ جانا، اور پھر کچھ انٹرنیشنل سینیریو پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ کی انٹرویوز کو لے کر، وہ تمام تر سوالات ہم نے شفیع جان صاحب کے سامنے رکھے۔ ایک چھوٹا سا بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا فواد چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں کہ واٹ ہی تھنکس اباؤٹ جو بھی یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ریسنٹ، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھی کا۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان جناب فواد چودھری صاحب نے۔ یہ موجودہ سیاسی صورتحال پہ ذرا انہی کا انپٹ لیتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف رائٹ ڈائریکشن میں ہے؟ ایجیٹیشن ہی نظر آ رہی ہے، نومبر تو خیر گزر گیا۔ فواد صاحب السلام علیکم سر۔ جی صاحب، سر کیسے مزاج ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی سر کل ہم نے دیکھا آئی تھنک پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک وزیر اعلیٰ پوری رات سڑک پر دھرنا دیے بیٹھے رہا اپنی کابینہ کے وزراء کے ساتھ۔
سر کس قسم کا پریسیڈنٹ ہے, کس قسم کے ویژولز آ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں کہ جہاں آپ جیسے جو میچور لوگ ہیں وہ بار بار ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کی, نیچے لانے کی بات کرتے ہیں, یہ تو ٹیمپریچر اور اوپر جاتا چلا جا رہا ہے. کوئی ویسے میری تو سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں نا, اگر میں حکومت میں ہوں جی تو میں تو یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر سب نارمل لگے, کچھ چیزیں یہاں لگے کہ ملک ایک چل رہا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, اکانومی جو ہے وہ کوئی چلنی شروع ہو, کوئی باہر سے لوگ جو ہیں وہ کوئی پیسے پاکستان آئیں, کوئی ریئل اسٹیٹ چلے, کوئی باقی شعبے چلیں. یہاں پہ حکومت روز بڑی محنت کر کے خود ہی روزانہ ٹمپریچر اتنا اوپر رکھتی ہے کہ لگے کہ بس اب گیا کہ کب گیا. I mean it's beyond any reason کہ جس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں 24 دن ہو گئے ہیں عمران خان سے کسی کی ملاقات ہوئے. اگر آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ عمران خان کی ایک پیغام سے یا ان کی ایک بات سے آپ ہل جاتے ہیں تو آپ کیسے اسٹیبلٹی لائیں گے ملک کے اندر؟ I mean, what kind of impression you are creating for yourself? So سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو بالکل ہماری تو جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں حکومت نے ایکچولی ایگریڈ ود اس کہ ٹمپریچر نیچے لانا چاہیے, چیزیں نارملائز ہونی چاہیے. لیکن اب پھر یہ کچھ دنوں سے کوئی کہہ رہا ہے جی کوئی نوٹیفیکیشن آنے ہیں تو اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بٹ واٹ ایور the reason is, I mean, پاکستان از ان اے ٹرموائل. انٹرنیشنلی آپ دیکھیں اس وقت کوئی دنیا کا, انڈیا کا میڈیا تو خیر لگا ہی ہوا ہے, افغانستان کا میڈیا لگا ہی ہوا ہے, لیکن اب تو بی بی سی اور پھر اب جب خان صاحب کے بیٹے نے قاسم نے ٹویٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد باقی جگہوں کے اوپر بھی شروع ہو گیا ہے. فرینکلی فیئرلی ویری ریڈیکولس اسٹریٹجی جو جس نے جو بھی کر رہا ہے کہ اس طرح سے تھوڑا ہی آپ جو ہے عمران خان کے ایکسیس بند کر سکتے ہیں. پہلے ایک تصویر آ گئی تھی عمران خان کی, انہوں نے آدھا سپریم کورٹ کا اسٹاف سسپینڈ کر دیا کہ تصویر کیوں ریلیز ہو گئی ہے. قائد صاحب کے ٹائم پہ آپ اتنے ڈرتے ہیں, یعنی عمران خان کو آپ نے اتنا آسمان پہ پہنچا دیا ہے, ان کا قد اتنا بڑا کر دیا ہے کہ ان کے بیان سے, ان کی چیزوں سے بھی آپ کو اتنا خوف آ رہا ہے, پھر آپ کیسے حکومت کریں؟ ابھی فواد صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے عطا طاہر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی اور حذیفہ صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا مطالبہ ہی غیر قانونی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مطالبہ ہی نہیں, ان سے ملاقات ہی ایک بنیادی انسانی حق ہے. It's not a kind of کہ آپ کو کوئی آپ پریویلیج دے رہے ہیں. It's a fundamental right of every prisoner کہ وہ اپنے لائرز کے ساتھ مل سکے, وہ اپنے خاندان کے ساتھ مل سکے. یہ تو عمران خان is a phenomenal leader of Pakistan. آپ اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ سو ان کو جب آپ اس طرح سے ایک کہیں گے کہ ہم نے ایکسیس نہیں دینا, پابندیاں لگائیں گے, تو پھر جو انسرٹنٹی پاکستان میں آ رہی ہے یا چیزیں آ رہی ہیں وہ دیکھیں نا, وہ تو پھر لاجیکل ہے, یہ اور بڑھے گا. اور جو افواہیں پھر پھیلتی ہیں وجہ تو آپ ہے نا اس کی, کہ اگر آپ ملاقاتیں نہیں کرنے دیں گے تو افواہیں پھیلیں گی, اور جو آپ کی مخالف ملک ہیں, میڈیا ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. یہ آپ نے دیکھا کل جب سہیل افریدی صاحب نے دھرنا دیا ہوا تھا, ایک تو یہ فرمائیے گا کیا یہ اسٹریٹجی ان کی مزاحمت, اس لیول کی مزاحمت یہ درست سمت ہے؟ اور نمبر 2, میں تو ڈھونڈتا رہا بار بار کہ تحریک انصاف کی کوئی سینئر لیڈرشپ میں سے نظر آئے مجھے سہیل صاحب کے آگے پیچھے کوئی رائٹ لیفٹ بندہ, مجھے نہ کل رات کو نظر آیا پوری رات, نہ آج جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو علیمہ خانم صاحبہ کے علاوہ مجھے تحریک انصاف کا کوئی لیڈر, کوئی پرانے لیڈران میں سے یا موجودہ وکلا لیڈران میں سے کوئی بندہ ساتھ نظر نہیں آیا ان کے. لیکن یہ سچی بات یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کے اندر ایک جو دو آ جاتے ہیں, ایک تو ایک لل آ جاتا ہے, ایک پولیٹیکل لل آ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ریئیکشنز ہیں وہ ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں, اور آئی تھنک اٹس ناٹ گڈ فار دا کنٹری آلسو. اور آپ کی جو پالیٹکس ہے اس کو جتنا سکویز کر دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کے اندر ایک انسرٹنٹی اور ایک سمجھیے کہ جو اکانومی کی جو سچویشن ہے اس کی, اس سے انڈر نیتھ ہم جو ہے وہ بہت افیکٹ ہو رہے ہیں. ہاں میرے یہ خیال ہے کہ سہیل افریدی نے جو اسٹریٹجی لی ہے وہ بڑی اچھی ہے, ابھی تک وہ گئے ہیں. اب انہیں چاہیے کہ اس میں پولیٹیشینز کو بھی شامل کریں, وہ فضل الرحمان صاحب کو ملیں, وہ جا کے حافظ نعیم صاحب کو ملیں, پیر صاحب پگاڑا کو ملیں, اور اپوزیشن کی جو بیس ہے اس کو بڑا کریں.
علی امین گنڈاپور نے یہ کام نہیں کیا اور اس کا بڑا نقصان ہوا انہیں بھی، پارٹی کو بھی. سہیل افریدی کا یہ کام ہے کہ وہ اس بیس کو بڑا کریں، ان لوگوں کو اپنے ساتھ میں لائیں، اور پھر جو ہے آئی تھنک کہ حکومت کی مجبوری بن جائے گی کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرے. فواز صاحب فائنلی یہ فرمائیے گا کہ I'm sure you've known سہیل صاحب، مینا خان صاحب ISF کے نوجوان ہیں، آپ ان کو پہلے سے I'm sure کہ CM بننے سے بہت دیر پہلے کا جانتے ہوں گے. کوئی سینئر لیڈرشپ ان کے ساتھ کہیں پہ نظر نہ آنا، ایون ابھی 26 نومبر کو مکمل ہوئے 1 سال ہوا تھا تو اسد کیسر صاحب اپنے ڈیرے میں ایک ایونٹ کر رہے تھے، سہیل افریدی صاحب پشاور میں خطاب کر رہے تھے اجتماع سے. کچھ ڈفرینسز ہیں، کچھ لگتا ہے کہ رفٹ ہے PTI خیبر پختونخوا کے اندر بھی سنس سہیل افریدی صاحب چیف منسٹر بنے؟ علی امین گنڈاپور سے تو بہت زیادہ تھی، سہیل افریدی سے اتنی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ تو رہتی ہیں. اب یہ تو سہیل افریدی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ باقی لیڈرز کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ینگسٹر ہیں، جو سینئر لیڈر ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ انہیں رسپیکٹ دیں، انہیں ساتھ لے کے چلیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سہیل افریدی کو بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے جو گنڈاپور صاحب نے کی تھی کہ سب کو ہی اپنے خلاف کر لیا تھا. ان کو چاہیے کہ سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اس سے ہی فی الحال جو ہے ان کو فائدہ ہوگا. اور فار ایگزامپل اگر وہ جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس تو اسد کیسر صاحب کو ضرور ساتھ لے کے جائیں، جنید اکبر صاحب کو لے کے جائیں، عاطف خان کو لے کے جائیں. اور پھر انہیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ پنجاب میں آ کے کوٹ لکھپت میں جو ان کے لوگ ہیں ان کو تو ملے نا. آپ نے ان کو ابنڈن نہیں کر دیا ہے، نہ ان کو یہ ملنے جاتے ہیں نہ وہ ملنے جاتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ان لوگوں کی بھی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور آئی تھنک وہ بڑے وائز لوگ ہیں، دے ول ایکچولی کم اپ ود ایسی باتوں میں آئیں گے جس میں ان کو فائدہ ہوگا. سہیل صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی یا ایکسپیکٹڈ ہے ان ڈیز ٹو کم؟ جی ہماری ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں. امید ہے کہ جو ہم نے پہلے سلسلہ شروع کیا تھا اس کو تھوڑا اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سیاسی ٹمپریچر نیچے آئے، عمران خان کو کچھ ریلیف مل سکے، سیاسی قیدیوں کو کچھ ریلیف مل سکے. اور حکومت نے ٹو بی فیئر ود ہم سے یہی وعدہ کیا تھا، آپ دیکھتے ہیں اس وعدے پہ وہ کتنا پورا اترتے ہیں. فواز صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ آپ کو. ناظرین جناب قدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آبویسلی سہیل صاحب ہو جائیں، یہ مینا صاحب، شاہد خٹک صاحب، یہ تمام نوجوان جو آج پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا فیس ہیں، ان کو I'm sure کہ فواز صاحب بہت پرانا جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے ریلیشنز کے اوپر، ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز کے اوپر تھوڑا انسائٹ میں نے گزارش کی فواز صاحب سے بھی. بہرحال پاکستان کی سیاست میں ہر گزرتے دن جب مجھے سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلٹی آئے، کہ معاملات بہتری کی طرف چلیں، وہی لگتا یہ ہے کہ وہ توازن پھر سے کہیں نہ کہیں بگڑ جاتا ہے. ابھی فواز صاحب بھی آپ نے سنا فرما رہے تھے کہ حکومت سے جب ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے بھی حکومت نے بھی اگری کیا کہ ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہے. پھر عطا تارڑ صاحب کی، حذیفہ رحمان صاحب کی ایون آپ نے اسٹیٹمنٹ آج ہمارے شو میں سن لی کہ عمران خان صاحب سے تو ملاقات کرنا ہی غیر قانونی اقدام ہے، ڈیمانڈ ہی غیر قانونی ہے کیونکہ کوئی کورٹ آرڈر موجود نہیں ہے. دو کہ 23 اکتوبر والا جو آرڈر تھا کورٹ کا جس میں ڈائریکشن دی گئی تھی کہ ملاقات کروائی جائے اور 2 ملاقاتیں ویکلی بحال کی جائیں، وہ بھی ماننے سے قاصر ہیں. پرویز رشید صاحب نے آج کہہ دیا کہ اس طرح کے بندے سے تو ملاقات ہے، کوئی تو کورٹ آرڈر لے کے آئے ہم کروا دیتے ہیں. مطلب I don't know what exactly is going on. بٹ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وقت پھرتا ہے، خوش قسمتی کی بات کہ وقت پھرتا ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ کہ آج جو حکمران ہیں پھر سے یہ کبھی اپوزیشن میں ہوں گے اور پھر ان کے یہی سٹیٹمنٹس نکال کے مجھ جیسے لوگ ٹی وی پہ چلا رہے ہوں گے جب ان کو انٹرویو کر رہے ہوں گے، جناب آپ نے یہ بھی کہا تھا، آپ نے یہ بھی کہا تھا، آپ نے یہ بھی کہا تھا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.